بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I start with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, at the start I told you there are 4 portions of your Islamiyat syllabus. So now today we will discuss the 4th section of your syllabus, which is topic portion. I told you in topic portion we will study different topics about religious and Islamic knowledge. So the name of the first topic, which is consisted in your syllabus, this is the study of the Holy Quran. The study of the Holy Quran. Dear students, as you know the meaning of study. Study کہتے ہیں پڑھائی کو، مطالعے کو، یعنی قرآن مجید و فرقان حمید کی پڑھائی۔ So in this topic we will discuss first of all introduction of the Holy Quran. یعنی قرآن مجید کا تعارف۔ The Holy Book, Quran Majid, is the last and final book of Allah, which was revealed on the last and final prophet of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dear students, as you know, our beloved prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is the chief of all prophets and messengers. Similarly, the book which was revealed upon him, means the Holy Quran, is also the chief of all other revealed books. As you are well aware, there are 4 revealed books: Tawrat, Zabur, Injil and Quran Majid. The book Tawrat was revealed upon Hazrat Musa alayhi salam. Zabur was revealed upon Hazrat Dawood alayhi salam. Injil was revealed upon Hazrat Isa alayhi salam. And the Holy Quran was revealed on Allah's most beloved prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Holy Quran is the book of Allah, and it is the combination of Islamic rules, Islamic principles and Islamic laws. It is the book of Almighty Allah. It is the foundation of Islamic laws. In the Holy Quran, Allah Almighty described all the things, all knowledges are discussed in the Holy Quran. Dear student,
آگے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب کیوں ہے جو آج تک محفوظ ہے، آج تک نہیں بلکہ تا قیامت بھی یہ اسی طرح محفوظ رہے گی. وائی اسے ہم آگے ڈسکس کریں گے. انٹروڈکشن میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کے آخری رسول اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا. The first revelation of the Holy Quran is included in Surah Alaq. The first 5 verses of Surah Alaq were revealed. Iqra bismi rabbika allazi khalaq means read with the name of your Lord who created you. پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا. قرآن مجید کی جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن مجید کی جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، so at that time our beloved prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 40 years old. یعنی اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. اور آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا 40 دنوں تک، اور پھر واپسی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا تحفہ ایک دم اچانک عطا کر دیا، ایک ساتھ عطا کر دیا. نو، دیر از اے ڈفرنٹ کیس about the Holy Quran. قرآن مجید گریجولی نازل ہوا، وقتاً فوقتاً، تدریجاً اللہ تعالیٰ نے اس کتاب حکمت کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. جب کبھی کسی حکم کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس حکم کے بارے میں آیات بینات لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیتا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس حکم کے مطابق اللہ کا پاک کلام نازل کر دیا جاتا. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایات ہیں. جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے. At that time, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was in the cave of Hira, and there he was worshipping his Lord. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکثر جایا کرتے تھے اور اللہ رب کریم کی عبادت فرمایا کرتے تھے. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام پر گھبراہٹ طاری ہوئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہچکچائے، کیونکہ پہلی مرتبہ کا معاملہ تھا، اور قرآن مجید یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. اسی کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر اس قرآن کو ہم پتھریلی چٹانوں پر نازل کرتے، جو پتھر والی چٹانیں ہوتی ہیں، اگر اس قرآن کریم کو ان پتھریلی چٹانوں پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے اس پاک کلام کی دہشت سے اور اس کی طاقت اور قوت سے ریزہ ریزہ ہو جاتی اور ادھر ادھر بکھر جاتی. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا تھی. لیکن شروع میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہوئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، زملونی زملونی. زملونی کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کہ مجھے ڈھانپ دیا جائے. ایک موٹا کمبل جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اڑا دیا گیا. حالانکہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور سخت گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت سردی محسوس ہو رہی تھی. یہ اللہ کے پاک کلام کی دہشت تھی، اللہ کے پاک کلام کی طاقت اور قوت تھی. بٹ
گریجولی آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ہیبیچول ہو گئے، اور پھر آگے چل کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کے ہیبیچول ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ کو کچھ نہ ہوا کرتا۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے رائٹ دی فرسٹ ریویلیشن آف دا ہولی قرآن، سو یو ول رائٹ فرسٹ 5 verses آف سورہ علق۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ہاؤ مینی ریویلڈ بکس آر دیئر اینڈ وچ بک واز ریویلڈ آن وچ پروفٹ، کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے الہامی کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا، اور کون سی کتاب کس پیغمبر پر نازل ہوئی، یہ میں نے آپ کو ابھی لیکچر میں بتایا۔ سو اٹ از دا شارٹ انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے there are 2 parts of the revelation of the Holy Quran. One is called Makki and other is called Madani. It is very easy concept. مکی اور مدنی کا جو کنسیپٹ ہے بہت ہی آسان ہے۔ مکی قرآن مجید کے وہ چیپٹرز کہلاتے ہیں، وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی۔ یا پھر ایک دوسرا کنسیپٹ ہے، مکی وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اینڈ بیفور ہجرت our beloved prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was present at مکہ۔ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہجرت سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تو موجود تھے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، دو سوراز which were revealed after ہجرت، these surahs are called مدنی سوراز during prophet's stay at مدینہ، کیونکہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے، تو وہ صورتیں مدینے میں نازل ہیں، اس لیے مدنی کہلاتی ہیں۔ Why the Holy Quran is called Quran? یوں تو قرآن مجید جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن the famous name of the Holy Quran is Quran. Why? قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ Why this book of Almighty Allah is known as Quran in the all over the world? The word Quran is an Arabic word and it is derived from the word قرات۔ یہ جو ورڈ ہے یہ قرات سے مل کر بنا ہے، and قرات means to read۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ So this book is known as and called Quran because Quran is the book which is to be read again and again throughout the life by one who believes on it۔ یعنی قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ That's why this book is called and known as Quran۔ Okay, what is the configuration of the Holy Quran؟ یہ بھی قرآن مجید کے انٹروڈکشن میں لکھا جاتا ہے۔ What is the configuration of the Holy Quran؟ کہ قرآن مجید میں ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں، کتنی مکی ہیں، کتنی مدنی ہیں، یہ تمام باتیں آپ انٹروڈکشن میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ So dear students, I would like to write, yes students, this is the configuration of the Holy Quran. Total surahs of the Holy Quran are 114 and there are 87 Makki surahs and 27 surahs are Madani surahs, and there are 6,666 verses
in the Holy Quran. And there are 540 stanzas, means ruku, in the Holy Quran. And there are 7 sections in the Holy Quran. Section آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے جو اوراق ہوتے ہیں اس کے بیچ میں نیچے کی طرف منزل لکھا ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں. Sections, the word section is used for manzil. Okay, there are 14 prostrations. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. ویسے تو قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں. سورۃ الحج میں جو 2 سجدے آتے ہیں, دوسرا والا جو سجدہ ہے جو سورہ حج کے آخری رکوع میں آتا ہے, آپ دیکھیے گا قرآن مجید کو اوپن کر کے کہ اس سجدے کے سائڈ میں لکھا ہوتا ہے عند الامام شافعی. جو ہمارے 4 امام ہیں ان اماموں میں سے حضرت امام شافعی کے نزدیک وہ ایک سجدہ ہے جو کہ 15واں سجدہ ہے. تو ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, تو ان کے نزدیک قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. So there are 14 prostrations in the Holy Quran, and you know there are 30 paras in the Holy Quran. This is called small configuration of the Holy Quran. یہ قرآن مجید کے انٹروڈکشن میں انکلوڈ ہوتا ہے. Now we will discuss about the safety of the Holy Quran. As in the start I have told you, question arises, why the Holy Quran is saved and protected? Why other revealed books are not protected? جیسا کہ دوسری کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں, ویسے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, لیکن قرآن مجید کو ہی اللہ نے محفوظ کیوں فرمایا؟ اگر اللہ چاہتا تو دوسری کتابیں ہیں جو دوسرے نبیوں پر اللہ نے نازل فرمائی ہیں, اللہ چاہتا تو انہیں بھی محفوظ کر سکتا تھا. انہیں محفوظ کیوں نہیں کیا گیا؟ What is the reason behind it? Reason is very simple. وہ یہ کہ اللہ نے پہلی کتاب نازل فرمائی, اس پہلی کتاب کے بعد دوسری کتاب نے آنا تھا, تو جو تحریف, جو تبدیلی اس پہلی کتاب میں لوگوں نے کی, اسے دوسری کتاب میں اللہ نے کلیئر کر دیا. دوسری کے بعد تیسری کتاب نے آنا تھا, جو تحریف اور تبدیلی دوسری کتاب میں کی لوگوں نے, وہ اللہ تعالیٰ نے تیسری کتاب میں کلیئر فرما دی. تیسری کے بعد چوتھی کتاب نے آنا تھا. اب وہ تمام تبدیلیاں, وہ تمام تحریفات, چینجنگز جو دوسری 3 کتابوں میں کی تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے واضح فرما دیا. اب قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا تھا. ظاہر ہے جب کسی نبی نے نہیں آنا تو پھر کتاب بھی نہیں آنی. تو قرآن مجید از دی لاسٹ اینڈ فائنل بک آف آلمائٹی اللہ. اس کے بعد کسی دوسری کتاب نے نہیں آنا تھا. یہی جو ہے ایک طرح سے فاؤنڈیشن ہے اسلامک لاز کی. اب اس بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے محفوظ فرما دیا تاکہ دنیا کے تمام لوگ اسی کتاب کو پڑھیں اور اسی کو فالو کریں. اینڈ اٹ از ناٹ چینجبل. قرآن مجید ایک ایسی دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ چینجبل نہیں ہے, جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. Why this book is not changeable? کیوں یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جو تبدیل نہیں ہو سکتی؟ Because Almighty Allah has taken the responsibility to protect the Holy Quran from any addition and subtraction. As Allah says in the Holy Quran, "Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun." کہ ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. Indeed, we revealed the Quran and we are its guardian. This is the reason that even after more than 1400 years, 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید میں کوئی ایک نقطہ تک ایڈ نہیں کر سکا. نہ کوئی ایڈ کر سکا ہے اور نہ اس نقطے کو ریموو کر سکا ہے. ایون کہ کوئی زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا. اور جب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھا, تو لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا, یہ عربی زبان ہے
ہم بھی عربی زبان کے بڑے ماہر ہیں، اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اس طرح سے عربی میں بات کریں اور ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کلام کو اللہ نے ہم پر نازل فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیتے، لیکن بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا جواب عطا فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ کہ لوگوں اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بھی اس جیسا کلام پڑھ کے بتا سکتے ہو یا اس جیسا کلام کہہ سکتے ہو تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، اور اس کام کے لیے تم اکیلے نہیں ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اپنے جتنے بھی اللہ کے علاوہ تمہارے مددگار ہیں ان تمام کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اللہ نے فرمایا نہ وہ ایسا کر سکے ہیں اور نہ تا قیامت کر سکیں گے۔ یہ اللہ رب کریم کا قرآن مجید کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ قرآن مجید کی جیسی صورتوں کی ایک صورت جو ہے وہ نہیں لا سکے، ایک آیت جو ہے وہ کیسے لا سکے۔ عزیز طلبہ طالبات، تو قرآن مجید آج تک محفوظ اس لیے ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ حالانکہ عرب کے لوگ عربی زبان میں بڑے ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی مہارت دھری کی دھری رہ گئی۔ انہیں بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا قرآن مجید، وہ فرقان حمید پر جب وہ بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کی کوئی صورت لے کے آ سکتے ہیں، آیت لا سکتے ہیں، لیکن جب وہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کی وہ جو عربی بولی ہوئی زبان تھی وہ قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو وہ بات تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے۔ اس کے باوجود our beloved prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم he also made some arrangements for the safety of the Holy Quran کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سیفٹی کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کچھ ارینجمنٹس کیے، کچھ انتظامات کیے۔ وہ انتظامات کیا تھے؟ Here we will discuss now۔ وہ انتظامات یہ تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز میں سے کچھ ایسے کمپینینز نامینیٹ کر رکھے تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لاؤڈلی پڑھا کرتے اور وہ اسے لکھ لیا کرتے۔ انہیں لکھنا آتا تھا، خوش خطی والے انداز میں، گڈ ہینڈ رائٹنگ میں وہ اسے لکھ لیا کرتے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ اسے لکھنا جانتے تھے۔ These companions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who were nominated by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to write every word of the Holy Quran, these companions are called writers of divine revelation۔ یعنی کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومینیٹ فرمایا تھا۔ ایسے نہیں کہ ہر کوئی ایرا خیرہ نتو خیرہ بیٹھ جائے اور قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دے اور کہے یہ دیکھو بھائی میرے پاس قرآن لکھا ہو، نہیں۔ These specific companions were nominated by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself، اور ان کی تعداد جو احادیث میں ملتی ہے وہ تقریباً 47 یا 48 کے قریب ہے۔ There were 47 or 48 writers of divine revelation who were nominated by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to write down every word of the Holy Quran۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تمام رائٹرز آف ڈیوائن ریولیشن کا جو چیف یعنی سردار یا ان کا مانیٹر حضرت زید بن ثابت کو نامینیٹ کیا تھا۔ آپ ایک تو کم عمر تھے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، ذہین تھے، حافظہ آپ کا بہت زیادہ قوی تھا، ایک بات کو سن لیتے تو سن کر ہی آپ اسے یاد کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں آپ نے جانا ہوتا تو ڈیوائن ریولیشن کو لکھوا لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانیٹر کرتے، یعنی صحابہ کی لکھی ہوئی وحی کو وہ چیک کیا کرتے، آیا انہوں نے وہی لکھا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں، یا اس میں کوئی غلطی ہے۔ اور ایک اور بات کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ڈکٹیٹ فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین لکھ لیا کرتے
تو after the dictation of the Holy Quran, Holy Prophet ﷺ would repeat loudly every word of the revelation of the Holy Quran, so that the companions of the Holy Prophet ﷺ, they can tally and could preserve the Holy Quran with absolute clarity. تو صحابہ نے جو لکھا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لاؤڈلی ریپیٹ کرتے تو وہ اسے ٹیلی کر لیا کرتے تھے اور ٹیلی کر لینے کے بعد اسے محفوظ کر لیا کرتے. This was the some arrangements made by the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam for the safety of the Holy Quran. Now, dear students, compilation. Compilation of the Holy Quran. Compilation کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ جمع کرنا. کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا there were 47 or 48 companions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who were nominated by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to write every word of the Holy Quran. And these companions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم were called کاتبین وحی. انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے. They are called کاتبین وحی. ایک ہوگا تو اسے کاتب کہیں گے, کاتبین اس کی جمع ہے. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قرآن کی کمپائلیشن پر کام ہوا. اب یہ 47 to 48 کاتبین وحی تھے. قرآن کا کچھ حصہ کسی کے پاس لکھا ہوا تھا, کچھ کسی کے پاس لکھا ہوا تھا. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے جمع کیا جائے. تو قرآن کی کمپائلیشن کے جو پیریڈز ہیں, جو ادوار ہیں, وہ شروع ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے. The first period for the compilation of Holy Quran started in the life history of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے کمپائلیشن کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کام ہوا وہ کیا تھا؟ These کاتبین وحی means writers of the divine revelation. They used to write every word of the Holy Quran on the pieces of leather, on the pieces of marbles or on the bark of trees. کیونکہ جس طرح ہمارا یہ دور ہے ترقی یافتہ دور, اس طرح قلم وغیرہ نہیں ہوتے تھے, پین نہیں ہوتے تھے لکھنے کے لیے, کاغذ نہیں ہوتے تھے. تو قرآن مجید کو ایک انوکھے اور نرالے انداز میں جو ہے محفوظ کیا جاتا لکھ کر. اور لکھنے کے جو ذرائع ہوتے تھے بڑے ہی مشکل ذرائع ہیں, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو شوق تھا, جذبہ تھا, جو ان کی لگن تھی, وہ پھر بھی ان ذرائع کو استعمال کر کے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا کرتے. یا تو قرآن مجید کو جانوروں کی کھالوں پر لکھ لیا جاتا, یا پھر اسے ماربل کے پیسز پر لکھا جاتا, پتھروں کے ٹکڑوں پر لکھ لیا جاتا, یا پھر قرآن مجید کو جو کھجور کی چھالیں ہوتی ہیں تنے کے اوپر لپٹی ہوتی ہیں ان کے اوپر اسے لکھ لیا جاتا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کے ضائع ہونے کا خدشہ تھا. جو بارک آف ٹریز ہیں اگر یہ گیلی ہو جائیں تو ان میں بدبو پڑ جاتی ہے, بیڈ اسمیل آ جاتی ہے. اور جو پیسز آف ماربلز ہیں وہ گرنے کے بعد ٹوٹ سکتے ہیں, پھوٹ سکتے ہیں. اسی طرح جو پیسز آف لیدر ہیں, چمڑا ہے جس کے اوپر قرآن اگر وہ گیلا ہو جائے تو اس میں بھی بدبو پیدا ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک انوکھا طریقہ قرآن کی حفاظت کا ایجاد کیا. وہ کیا تھا؟ They used to memorize and learned every word of the Holy Quran by heart. کہ قرآن مجید کو وہ ایک تو ساتھ ساتھ دیکھ لیا کرتے اور ساتھ ہی ساتھ اسے زبانی ازبر یاد کر لیا کرتے تھے, اپنے دل کے اوراق پر اسے لکھ لیا کرتے. During the life history of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, there were many companions, so many companions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who were imbiber of the Holy Quran, جو کہ قرآن مجید کے حفاظ تھے. ہمارے نبی کی حیات مبارکہ میں ہی کئی سارے صحابہ نے قرآن مجید کو زبانی ازبر یاد کر دیا تھا. تو یہاں تک قرآن مجید کی جو کمپائلیشن کا پہلا دور ہے, ڈیورنگ دا لائف ہسٹری آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ مکمل ہوا. یعنی قرآن مجید لکھا ہوا تھا پیسز آف لیدر پہ، پیسز آف ماربلز پہ، یا پھر بارک آف ٹریز پہ، یا پھر کچھ صحابہ نے اسے زبانی یاد کیا ہوا تھا. دین آفٹر دا ڈیمائز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیریڈ آف ابو بکر اسٹارٹیڈ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال پرمنال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ نامینیٹ ہوئے تو اس وقت بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا. جیسے کہ مشہور فتنے ہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ ایک اضافی رقم ہے جو ٹیکس کی صورت میں ہم سے وصول کی جاتی ہے ہر سال، اس لیے اب ہم اسے نہیں دے سکتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہ و جلال کے ساتھ ان لوگوں کو جواب دیا کہ میں ہر اس شخص سے جنگ لڑوں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق نکالے گا. یعنی نماز کو تو وہ فرض سمجھ کے پڑھتا رہے اور زکوٰۃ کا انکار کر دے. حالانکہ قرآن مجید آپ پڑھیں تو جہاں جہاں اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا. یعنی مطلب کیا ہوا، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے سدباب فرمایا. اچھا، اس کے علاوہ ایک فتنہ اور تھا، وہ کیا تھا؟ فالس پروفٹ کا فتنہ. یعنی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے سمجھا کہ نبوت کا جو منصب ہے بہت ہی بینیفیشل منصب ہے، یہ بہت ہی فائدہ مند اور سود مند منصب ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نہ صرف لوگ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں بلکہ اس کے اوپر جان تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں ایک نام سر فہرست ہے مسیلمہ کذاب. His name was مسیلمہ، اور کذاب اسے اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز he was liar, he was false prophet, because the prophecy was ended on the prophethood of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ نبوت جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی. اب آپ کے بعد کسی اور نبی کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا. اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے ایک جنگ لڑی جسے ہسٹری آف اسلام میں جنگ یمامہ کا نام دیا گیا. اس جنگ میں ان کو سب کو قتل کر دیا گیا، ان کا سدباب ہو گیا. لیکن اس جنگ میں مسلمان فاتح تو ہوئے، کنکورر تو کہلائے، بٹ دیر واز اے سیویئر لاس. حضور علیہ السلام کے تقریباً 1200 صحابہ جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے 700 کے قریب حافظ صحابہ کرام تھے جنہیں قرآن زبانی ازبر یاد تھا. اس فتنے کے سدباب نے اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے تقریباً 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ 1200 صحابہ جن میں سے 700 صحابہ تو قرآن مجید کے حافظ تھے جنہیں زبانی ازبر یاد تھا قرآن مجید. تو اس جنگ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر، میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے. ابھی قرآن مجید لکھا ہوا تو ہے، کچھ بارک آف ٹریز پر لکھا ہوا ہے، کچھ پیسز آف لیدر پہ لکھا ہوا ہے، کچھ پیسز آف جو ہے ماربلز پہ لکھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے ایک جگہ یکجا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انکار کیا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، میں وہ کام نہیں کر سکتا.
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ ہمارے نبی نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت اس کام کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید ہمارے پاس لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے قرآن مجید کے حفاظ صحابہ بھی تھے جو کہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ وہ اس وقت موجود ہوتے تھے، جس کسی کو وہ ریولیشن سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ ان کے پاس چلا جاتا تو وہ بغیر دیکھے پڑھ کر بتا دیتے کہ بھئی اس کے آگے یہ ہے، اس کے آگے یہ۔ لیکن اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور جنگ یمامہ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منصب کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے۔ تو اس وقت ضرورت نہیں تھی، ہمارے نبی نے ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے انہوں نے اسے ایک جگہ جمع نہیں فرمایا۔ جتنی ضرورت تھی اتنا کام ہمارے نبی نے کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو نومینیٹ کیا۔ یہ وہی حضرت زید بن ثابت ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چیف آف دی رائٹرز آف ڈیوائن ریولیشن بنایا تھا اپنی لائف ہسٹری میں، اپنی حیات مبارکہ میں۔ تو حضرت زید بن ثابت کو نومینیٹ کیا گیا کہ آپ نے تمام لوگوں سے جو بھی قرآن لکھا ہوا ہے ایک جگہ جمع کرنا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو کمپائل دا ہولی قرآن انٹو اے بک فارم۔ تو حضرت زید بن ثابت نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جو کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن پر کام ہوا کہ قرآن مجید ایک کتابی شکل میں مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامینیٹ ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی کمپائلیشن پر کام کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، کیونکہ آپ زیادہ تر اپنی زندگی کا حصہ غزوات میں گزارا کرتے تھے۔ آپ کے دور مبارک میں اسلام نے رقبے کے لحاظ سے بڑی ترقی کی، آپ اکثر جنگوں میں رہتے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے آپ کے پاس یہ قرآن مجید کا نسخہ تھا which was compiled and prepared during the period of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے قرآن کا وہ نسخہ مانگا کہ اسے آپ میرے حوالے کر دیں، مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے، میں اس میں سے پڑھ لیا کروں گی، جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو اینی ٹائم میں آپ کو اسے لا کر دے دوں گی، لیکن ابھی فی الوقت اسے میرے پاس رہنے دیجیے تاکہ میں اس میں سے لے کر پڑھا کروں۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا تو تیسرا دور قرآن کی کمپائلیشن کا شروع ہوا ڈیورنگ دا پیریڈ آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اب قرآن کا ایک ہی نسخہ تھا جو کہ حضرت عمر کے تھرو ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور خلیفہ نامینیٹ ہوئے تو آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید کا ایک ہی نسخہ ہے، اور اس ایک نسخے سے ایک وقت میں ایک ہی شخص جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، حالانکہ ضرورت ساری امت کو تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا کام کیا، دیٹس وائی ہی گوٹ دا ٹائٹل آف جامع القرآن آلسو، اس لیے آپ کو جامع القرآن کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔ جامع کہتے ہیں جمع کرنے والے کو۔ Why حضرت عثمان is called جامع القرآن؟ Because he gathered the whole Muslim Ummah on the one script of the Holy Quran۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے ایک نسخے پر پوری امت کو جمع کیا۔ حضرت عثمان نے بہت بڑا کام کیا، اور وہ کام کیا تھا کہ آپ نے حضرت حفصہ سے وہ جو نسخہ ان کے پاس موجود تھا منگوایا، اس کی ایک کاپی بنوائی، یعنی قرآن مجید سے ایک کاپی بنوائی۔ اب قرآن مجید کا ایک نسخہ نہیں رہا بلکہ دو ہو گئے، پھر 2 سے 4 کاپیاں بنی، 4 سے 8 بنی، 8 سے پھر 16 بنی۔ اس طرح بہت ساری کاپیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی بنوائی، اور اسے جو ہے مسلم ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا، بانٹ دیا گیا، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں وہاں قرآن کے اس نسخے کو بھیجا گیا۔ دس از دا
combination of Islamic rules and principles. یہ قرآن مجید جو ہے فاؤنڈیشن ہے، اللہ کے احکامات والی کتاب ہے. یہی قرآن مجید آج کے بعد فائنلائز ہے، اور اسی قرآن مجید کے نسخے کو ہر کوئی پڑھے گا، اسی سے سمجھے گا اور اسی پر عمل کرے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ کام ہوا قرآن کی کمپائلیشن پر، کہ آپ نے نہ صرف قرآن کے بہت سارے نسخے بنائے بلکہ قرآن مجید کے ایک نسخے پر پوری امت کو جمع کیا. جامع القرآن کو لے کر کچھ لوگ قرآن جمع کرنے والا کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع نہیں کیا تھا، قرآن تو آلریڈی جمع تھا ہمارے نبی کے دور سے، پھر ہمارے نبی کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں it was compiled into a book form. وہ تو پہلے سے ہی جمع تھا. حضرت عثمان نے قرآن جمع نہیں کیا بلکہ قرآن پر ساری امت کو جمع کیا. That's why he was called Jami' al-Quran. These were the 3 periods of the compilation of the Holy Quran. So dear students, after this we will discuss about the Quran as a revolutionary book. Revolutionary means انقلابی. Revolution سے نکلا یہ ورڈ، اور ریولوشن کہتے ہیں انقلاب کو، تبدیلی کو. قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے. اس نے عربوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک بہت بڑی تبدیلی کو جو ہے قرآن مجید نے عربوں میں برپا کی. عرب کے جو لوگ تھے باربیرین ٹائپ کے لوگ تھے. ایک تو وہ جنگجو تھے، دوسرا وہ جاہل قسم کے لوگ تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. یہ لفظ بڑا مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا. زمانہ جاہلیت اس زمانے کو، اس دور کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جہالت کا دورہ تھا. ذرا سی بات پر لوگ جو ہیں آپس میں لڑ پڑتے. کبھی گھوڑا آگے بڑھانے میں جھگڑا ہوتا تو کبھی گھوڑے کو نہر سے پانی پلانے میں جھگڑا ہو جاتا کہ بھائی میں فلانے قبیلے کا بڑا جو ہے چیف ہوں، سردار ہوں، تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ میرے گھوڑے سے اپنے گھوڑے کو تم نے آگے بڑھا دیا. یا نہر پر، ظاہر نہر بہہ رہی ہے اور ہر ایک خاص و عام اس میں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی وہ آپس میں لڑ پڑتے کہ پہلے بہرا گھوڑا پانی پیے گا کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں. اس طرح کی جو ہیں باتیں ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں، اور ان ذرا سی باتوں پر ان میں آپس میں لڑائی ہوتی. ایک قبیلے والا اگر دوسرے قبیلے والوں کے 2 بندے مارتا تو وہ آ کر اس کے 4 مار دیتے. اس طرح یہ 4 مرتے ان کے قبیلے کے تو یہ جا کے 10 مار آتے. تو اتنی سی باتوں پہ جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانی جانوں کے ضیاع پر ختم ہوتی تھی. اس طرح سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا. ان میں کسی بھی طرح کی جو ہے ڈسپلن، نظم و ضبط نہیں تھا. وہ جانتے نہیں تھے کہ نظم و ضبط ہوتی کیا چیز ہے. تو قرآن مجید و فرقان حمید جب نازل ہوا اور قرآن مجید کو انہوں نے پڑھا، اللہ کی پاک کتاب کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو وہ باربیرین قسم کے لوگ، جنگجو قسم کے لوگ، لڑاکا قسم کے لوگ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ نہ صرف اپنے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں بلکہ پوری دنیا پر وہ لوگ حکومت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ اپنے گھر ان سے نہیں سنبھالے جاتے تھے، اپنے قبیلے ان سے نہیں سنبھالے جاتے تھے، آپس میں خوریزی ہو جاتی، کچھ تو خون ہو جاتا اور وہ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو جایا کرتے تھے. لیکن قرآن مجید کی اسٹڈی کے بعد، اس کے مطالعے کے بعد، قرآن مجید کو پڑھ لینے کے بعد، پہلے وہ ایک دوسرے کی جانوں کو لینے کے پے در پہ ہوا کرتے تھے،
اب قرآن مجید نے ان کی زندگیوں میں ایسی مٹھاس پیدا کر دی کہ اب وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید نے انہیں ایسا سبق پڑھایا کہ وہ جو ان کے اندر جہالت تھی، گمراہی اور تاریکی تھی، اسے ان کے اندر سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پھر نہ صرف وہ خود ہدایت یافتہ ہوئے، بلکہ ان کی گائیڈنس سے اور ان کی رہنمائی سے کافی سارے لوگوں نے راہ ہدایت کو اختیار کیا۔ That's why the Holy Quran is called revolutionary book۔ اس لیے قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ آج ہم بھی اگر چاہیں تو ہمارے اندر بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ آج جو ہم لوگ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کے درس کو، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ذلت اور جو ہے پستی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ یہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہی وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور بلندیاں عطا فرمائیں، اور کچھ قوموں کو اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور پستی کے اٹاٹوب اندھیروں میں جو ہے دھکیل دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی وجہ سے عروج اور بلندی حاصل کی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے تھے اور قرآن کے پیغام کو عام کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو ذلت اور پستی کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو اگنور کیا، قرآن کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ یہی آج ہماری حالت ہے۔ آج ہم ذلت اور گمراہی کے اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کو ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا ماضی ہمیں دوبارہ سے حاصل ہو سکے، تو ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو دوبارہ سے اپنی زندگیوں کا ایک قانون بنا لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ So dear students, there are also some characteristics or merits of the Holy Quran. This is the last question of this topic, which is merits of the Holy Quran، یعنی اسے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کے فضائل۔ قرآن کے فضائل کیا ہیں؟ جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو رہتی دنیا تک اسی طرح محفوظ رہے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا تھا۔ Why? What is the reason behind it? Because Allah Himself has taken the responsibility to protect the Holy Quran from any addition and subtraction۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب حکمت کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ قرآن مجید وہ اللہ کی کتاب ہے جسے جیسے ہی نازل کیا گیا اسی وقت اسے محفوظ کر لیا گیا۔ There is no doubt in its veracity and truthfulness۔ بلکہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے لکھنے والے مصنفین جو ہیں، رائٹرز،
وہ جب بھی کتاب کو لکھتے ہیں تو آخر میں ایک پیج لکھا ہوتا ہے عرض مصنف کے نام سے، یعنی جو رائٹر ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے اس کتاب کا، وہ آخر میں ایک گزارش لکھتا ہے کہ اگر کسی کو اس کتاب میں کوئی غلطی جو ہے محسوس ہو یا وہ کسی غلطی کو پکڑے تو ہمیں ضرور اس کی اطلاع دے تاکہ اس غلطی کو دور کیا جائے۔ ہر کتاب کے آخر میں لکھنے والا مصنف یا آتھر جو ہے اپنی کتاب کے بارے میں یہ ضرور لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، جب قرآن مجید کو آپ کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں کیا اعلان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، there is no doubt in this book، اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب اتنی سچی اور حق والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ میرٹس آف دا ہولی قرآن، بائے قرآن، اسے ہم اس طرح سے ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میرٹس آف دا ہولی قرآن بائے قرآن، یعنی قرآن کی فضیلت قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود، جس کا یہ پاک کلام ہے، وہ کلام کا مالک خود اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، there is no doubt in this book، اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر پیغمبروں پر نازل فرمائیں، وہ کتابیں کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل فرمائی تو یہودیوں کی کتاب کہلاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی تو عیسائیوں کی کتاب کہلاتی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل فرمائی تو وہ نصرانیوں کی کتاب کہلاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہدی للناس، اٹ از دا گائیڈنس فار آل پیپل۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہدی للمومنین یا ہدی للمسلمین، یا یہ نہیں فرمایا ہدی لأہل الاسلام، ہدی لأہل الایمان، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلقاً ارشاد فرمایا ہدی للناس، اٹ از دا گائیڈنس فار آل پیپل۔ یہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو ہر ایک کے لیے، دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا محور اور مرکز ہے۔ ایک طرف تو قرآن جو ہے ہمیں گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں بتاتا ہے، تو دوسری طرف قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہا ہے۔ What is good for us, what is bad for us, what is halal for us and what is unlawful for us، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بنی نوع انسان کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان فرماتی۔ تو قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، not only for Muslims, not only for the people of Islam, but it is the guidance book for all people، جو کہ تا قیامت دنیا تک آتے رہے۔ Solution of our temporal and spiritual problem، ہمارے فزیکل پرابلمس، ہماری اسپریچول پرابلمس، ہر پرابلم کا سولوشن قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا
تبیانا لکل شیء، دیر از اے سولوشن فار آل دا تھنگس، کہ قرآن مجید یہ اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس میں ہر ایک بات کا سولوشن موجود ہے. either this problem is related from our spiritual or temporal، کسی بھی طرح کی پرابلم ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ نازل فرما دیا ہے. قرآن مجید عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہم کسی بھی طرح کی حالت میں ہوں ہم انہیں ٹچ کر سکتے ہیں، انہیں اٹھا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید وہ واحد اور یکتا کتاب ہے، اللہ کی وہ فضیلت والی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے ریسٹرکشن نازل فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یو کین ناٹ ٹچ دا ہولی قرآن وداؤٹ پیوریفیکیشن. اگر آپ پاک اور صاف نہیں ہیں، اگر آپ جو ہے باوضو نہیں ہیں تو قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید کو جو بے وضو ہاتھ لگاتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کا، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بذات خود ارشاد فرما کر منع فرمایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ دا ہولی قرآن وداؤٹ پیوریفیکیشن. دا ڈگنیفائڈ بک، کتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ شروع میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید اتنی باعظمت کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر، پتھریلی چٹانوں پر نازل کیا جاتا تو اس کی ہیبت سے اور دہشت سے ریزہ ریزہ ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتی. یہ اتنی پاورفل اور باعظمت کتاب ہے. Now we will discuss about the merits of the Holy Quran by ahadith. آپ کو جو آپ کے اسکول ایڈمن کی طرف سے نوٹس پرووائڈڈ ہیں، یہ سارا کچھ جو آپ کو بھی پڑھایا جا رہا ہے یہ آپ کے نوٹس میں موجود ہے. اور لیکچر سن کر بھی اگر آپ اپنے نوٹس in your own wording تیار کر سکتے ہیں، if you are eligible، اگر آپ میں ایبلٹی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کا جو ہے زیادہ اچھا رسپانس آئے گا، زیادہ اچھا جو ہے زیادہ اچھے مارکس آپ کو آپ کے لیکچر سے جو آپ تیار کر کے لکھیں گے مل سکتے ہیں. میرٹس آف دا ہولی قرآن بائی احادیث، اور ان دا لائٹ آف احادیث، قرآن مجید کے فضائل احادیث کی روشنی میں. سب سے پہلی فضیلت جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن کے لیے بیان فرمائی اپنے الفاظ میں، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا تم میں سب سے بہتر ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں دنیا میں، کسی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار نہیں دیا. یہ قرآن ہی کی فضیلت ہے، یہ قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے. یہ حدیث جو آپ کو بھی پڑھائی گئی ہے آپ کے سلیبس میں بھی انکلوڈ ہے، آپ کے سلیبس کی حدیث نمبر 3 ہے جو آپ کو گزشتہ ویڈیو میں پڑھائی گئی تھی. اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید کے تلاوت کرنے پر ہر لفظ کے بارے میں، ہر لفظ کے تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ارشاد فرمایا الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے اور میم الگ لفظ ہے. تو جو قرآن مجید میں سے صرف الف لام میم کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. ایسی کوئی اور کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں کہ جس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہا ہے. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جسے دیکھنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب ہے. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جسے جب تک آپ چھوئے نہیں، چھو کر پڑھے نہیں تو آپ کو وہ فائدہ دے. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے بغیر چھوئے صرف دیکھنے پر فائدہ دے رہے. جب آپ اسے چھوتے ہیں، اسے ٹچ کرتے ہیں تو یہ اور فائدہ دیتی ہے، اور پھر جب اسے آپ کھول کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ تو آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جیسے کہ ابھی بتایا گیا آپ کو ریولوشنری بک میں
سورس آف سپریمیسی کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جو ہمیں عروج کی بلندیوں پر فائز کر سکتی ہے اگر ہم اس کے احکامات کو فالو کریں. اگر ہم اسے فالو نہیں کریں گے تو یہ قرآن مجید جو ہے ہمیں جو ہے ذلت اور پستی کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے کیونکہ ہم اسے فالو نہیں کر رہے. عزیز طلبہ طالبات، قرآن مجید کو المہیمن بھی کہا جاتا ہے. آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے why the Holy Quran is called المہیمن as well. المہیمن یہاں میں بورڈ پر لکھ دیتا ہوں. المہیمن کہتے ہیں The Holy Quran is also called Al-Muhaymin because it testifies all other revealed books. جو گزشتہ کتابیں ہیں قرآن مجید جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں. تو ہمارے جو ہے جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے لا نصدقہ ولا نکذبہ، کہ نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہم انہیں جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو جھوٹ لوگوں نے آج کل شامل کر رکھا ہے ہم اس کی بھی تصدیق کر دیں تو یہ گناہ ہو جائے. اور نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، ہم اسے جھٹلاتے بھی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو سچی باتیں ہیں اگر ہم جھٹلائیں تو ان کو بھی ہم جھٹلانے میں شامل ہو جائیں. تو اس لیے ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے لا نصدقہ ولا نکذبہ، کہ نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہم انہیں جھٹلاتے ہیں. یہ بات ہم ضرور مانتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر نازل فرمائی. Here I would like to discuss your past papers as well. آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیپر کا لاسٹ پورشن ہوتا ہے جسے آپ سیکشن سی کہتے ہیں وہ لانگ کویشچن آنسر پر مبنی ہوتا ہے. اس میں لانگ کویشچن آنسر ہوتے ہیں جو کہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے یہ چیپٹر میں انٹروڈکشن جو ہے یہ جو انٹروڈکشن والا سوال ہے کہ قرآن مجید کا تعارف لکھیے، یہ ملا کر آتا ہے 2012 میں یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، 2012 کے ساتھ ساتھ 2010 میں یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ سیفٹی آف قرآن، یہ جو کوشچن ہے 2019 میں اور 2014 میں ریپیٹ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ میرٹس آف دا ہولی قرآن جو بھی آپ کو پڑھایا گیا، یہ 2019 میں 2010 2017 اور 2012 یہ ان ایئرز میں ریپیٹ ہوا ہے. یہ سوال جو ہے کبھی کبھی میرٹس آف دا ہولی قرآن قرآن کے انٹروڈکشن کے ساتھ ملا کر بھی آ جاتا ہے. اس کی جو میمورائزیشن ہے دس از یور ہوم ورک ٹاسک. یو ہیو ٹو میمورائز دیز آل کویشچنس فرام نوٹس. آپ کے نوٹس جو BCS ایڈمن کی طرف سے آپ کو پرووائڈیڈ ہے وہاں سے آپ نے ان کویشچنس کو یاد کرنا ہے اور ان نوٹس میں کون سے پیجز نمبر پر یہ کویشچنس موجود ہیں. آپ کے کانٹینٹ سولوشن کے پیج نمبر 105 پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس لیکچر تھورلی. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.